बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। इस नए साल के इस पहले शो प्रोग्राम मुकाबिल में मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर बड़ी तफसील के साथ हम बात करेंगे। PDM की क़यादत ने बड़ा अहम इजलास किया है, मगर इस इजलास में असम्बलियों में इस्तीफ़ों का मामला है या फिर सेनेट में इलेक्शन में हिस्सा लेने की बात हो, किसी किस्म का कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया जा सका। PDM की क़यादत क्या करने जा रही है और आइंदा उनकी हिकमत अमली क्या होगी? इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा या फिर रावलपिंडी का रास्ता इख्तियार किया जाएगा? इसके ऊपर हारून साहब से तफसील से मैं बात करूंगी, मगर इसके साथ साथ मुल्क की सियासत में ये चीज भी बहुत अहम है कि एक तरफ तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अपनी हुकूमत को मज़ीद मजबूत तर करने का अज़्म का इजहार कर रहे हैं बार बार और मुतअद्दिद मरतबा, मगर दूसरी तरफ हमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान कुर्बतें बढ़ती हुई महसूस हो रही हैं, जबकि इनके अपने इत्तेहादी हुकूमत के इनसे दूर होते चले जा रहे हैं। इसके ऊपर तफसील से बात करूंगी। जिला कर्क में कर्क मंदिर का जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इसके ऊपर भी मैं हारून साहब की तफसील के साथ बात करेंगे, उनका तज़िया हासिल करेंगे। मगर इसके साथ साथ कुछ अहम मामलात हैं आलमी सियासत को लेकर, जिसमें अरब ममालिक के हवाले से हैं, जिनके ताल्लुकात हैं, ताल्लुकात के दरमियान जो एक सर्द मोहरी थी वो अब ख़त्म होती हुई नजर आ रही है। इन अरब ममालिक के दरमियान बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है। अफगान अमन अमल मुज़ाकरात के ऊपर भी बात करेंगे। 5 जनवरी की तारीख में कहा जा रहा है बड़ी इंपॉर्टेंट है। तफसील के साथ इन तमाम मामलात के ऊपर मैं हारून साहब से बात करूंगी। हारून साहब, सबसे पहले तो साल 2021 में खुश आमदीद। अच्छा जी, बड़े मेहरबान। इस 21 में क्या अच्छी चीज़ें क्या बुरी चीज़ें? आज तो PDM की क़यादत ने बड़ा अहम इजलास किया। हारून साहब, उन्होंने एक बड़ी अहम चीज़ कही है, मैं अगर आप इजाज़त दें तो लोगों को सुना देती हूँ। अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अभी से कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें क्या बातें की हैं वो मुख्तसर सुना के वापस आते हैं, बात करते हैं। 19 जनवरी इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा होगा। एक और शेड्यूल भी तय कर रहे हैं, नेब के दफातर के सामने भी इस तरह के मुजाहरे किए जाए। अलायंस की क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च की तारीख का तयन ऐलान करेगी। इस बात का भी फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए। ज़िमनी इलेक्शन में बहस हुई है, बिलाखिर फैसला ये हुआ कि ज़िमनी इलेक्शन में हमने हिस्सा लेना। कुछ बातें ऐसी हैं कि आप पूछते रहेंगे और हम मुस्कुराते रहेंगे। मैं भी मुस्कुरा के एक सवाल पूछ लेती हूँ। इलेक्शन कमीशन के बाहर दफ्तर के और हम मुस्कुराते रहे। आप भी मुस्कुराएंगे मेरे सवाल पे या जवाब देंगे? बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरे खून न निकला। बात यह है कि बिला जो सबसे अहम इस इजलास में जिसकी मौजूदगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी वो तो आया ही नहीं। वन एंड ओनली। देखिए ना, बिलावल भुट्टो ने ये फैसला किया कि हम इस्तीफे नहीं देंगे। यानी बाज़ अल्फाज में यूँ तो नहीं कहा, मगर 100% यही मतलब है कि इस्तीफे नहीं देंगे, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और ख़्याल ये, बाद लोगों ने कहा, जो जल्दबाज लोग होते हैं जो ज़्यादा गहराई में गौर नहीं करते, उन्होंने कहा जी टूट गई, PDM टूट गई। PDM कैसे टूट सकती है? हाँ भाई, ये तो उनका भरम है। अब कोई अपना भरम भी ख़त्म करता है, जैसा कैसा भी है, इकट्ठे रहने में तो वेटेज है ना। मगर फैसला क्या किया? इस्तीफे कहाँ गए? वो कह रहे इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा करेंगे। हाँ। मुझे एक पंजाबी की फिल्म याद आई जिसमें मुनव्वर ज़रीफ एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। अच्छा। और कत्ल और चोरी और अगवा के उन मुकदमात का सुराग लगाता है जिसमें पुलिस नाकाम हो जाए। ऐसे ही है। एक छोटा सा बोर्ड और भी लगा हुआ है उसमें, नीज यहाँ पर साइकिलों के पंक्चर भी लगाए जाते हैं। ओ भाई, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना है, तारीख का आप ऐलान नहीं कर रहे लॉन्ग मार्च का, इस्तीफे कहाँ गए? तो क्या हुआ? वैसे सिंध में वो कह रहे हैं इस्तीफे हमारे पास मौजूद हैं सारे के सारे। मौजूद होने का क्या मतलब? खाना मौजूद है, सर्व नहीं हो सकता। वो खाना नहीं है, वो खाना जो मौजूद है और देगों में पड़ा हुआ है और सर्व नहीं हो सकता, वो खाना नहीं है। खाना खाने के लिए होता है, इस्तीफा देने के लिए होता है। हो सकता है मुनासिब वक्त ना आया हो। नहीं, मुनासिब क्या? कौन सा मुनासिब वक्त? मुनासिब वक्त का ये खुद ही कह रहे थे ना, 31 दिसंबर तक इमरान खान साहब चले जाएं। आप क्या कह रहे हैं? 31 जनवरी तक चले जाएं? ये कहेंगे 31 फरवरी 28 फरवरी तक चले जाएं, 29 फरवरी तक चले जाएं, फिर ही कहेंगे मार्च में। ये साल के आखिर में बात जा पड़ी है। दुरानी साहब से मुलाकात में हो सकता है कोई वक्त का तयन करने के लिए तरतीब से चलें तो फिर दुरानी साहब पे आ जाते हैं। तरतीब से चले। उनकी मजलिस आमला का इजलास पीपल्स पार्टी का हमेशा बरसी से पहले होता है, हमेशा 12 साल तक हमेशा बरसी से पहले इजलास होता है। वो पहला इजलास जिसमें ये फैसला किया गया था
کہ بلاول صاحب کے نام کے ساتھ زرداری نہیں بلکہ بھٹو زرداری ہوگا، ٹھیک ہے، جس میں وصیت دکھائی گئی، جس میں وہ صدر منتخب ہوئے، پیپلز پارٹی کے چیئرمین منتخب ہوئے، اور اس سے لے کے آج تک 12 برس تک ہمیشہ اجلاس ہوا سی کا، مجلس عاملہ کا، برسی سے پہلے، اس دفعہ برسی کے بعد ہوا۔ پہلے تو بے نظیر کی تعریفیں کروا لی محترمہ کی، اس سے پھول چڑھوا لیے اور خوب اپنا مطلب یہ تالیاں بجوا لیں، داد وصول کر لی، بلکہ خوشامد کرا لی، ٹھیک، اور اس کے بعد سی کا اجلاس کر کے کہہ دیا کہ استعفے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کس چیز کا جواب تھا؟ جب اے آر ڈی بنی تھی، جب مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد اے آر ڈی بنی تھی اور نواز شریف جو ہے قلعے میں رکھے گئے اور وہ جاتی بھی ہوئی بڑی، تو خواجہ سعد رفیق کے ساتھ جاتی ہوئی، جاوید ہاشمی کے ساتھ جاتی ہوئی، تو اے آر ڈی بن گئی، اور اعتزاز احسن صاحب 3-4 دفعہ یہ واقعہ سنا چکے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا کہ جلدی کرو، کیس تیار کرو۔ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ مرحومہ تشریف لے گئیں اور کہا کہ جلدی کرو، ساری فائلیں نکالیں، بھاگ، یہ جب کوئی کام جلدی میں کرنا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں جنگی بنیادوں پر، سارے سٹاف کو لگایا۔ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں 7ویں دن نواز شریف جدہ پہنچ گئے۔ اس بات کا مطلب قابل اعتبار نہیں ہے یہ لوگ؟ نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ان سے کہہ رہے تھے کہ بھائی مقدمے پہ زور لگاؤ، اور خود نکل گئے، عدالت کے ذریعے دباؤ ڈالو، مگر دراصل تو وہ مذاکرات کر رہے تھے، دراصل تو وہ جدہ جانے کے لیے مذاکرات کر رہے تھے۔ ٹھیک، اب زرداری صاحب یہ بات کیسے بھول سکتے ہیں؟ اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ یہی کرتے رہے، انہوں نے نہیں، زرداری صاحب نے نہیں کہا تھا، بری میں اعلان کیا تھا ججوں کی بالی کا، پھر کہا کہ یہ معاہدے کوئی قرآن و حدیث ہوتے ہیں۔ ہاں، معاہدے قرآن، آسمانی صحیفے، معاہدے قرآن و حدیث ہی ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن میں لکھا اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدے پورے کیا کرو، بے شک، روز حساب وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، یو آر اکاؤنٹیبل، کہ جو تم نے فلاں سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں یہ کروں گا، تمہارے لیے یہ کروں گا اور یہ پیمان کیا تھا، وہ پیمان کیوں توڑا؟ پیمان خدا کے نزدیک بڑا، اللہ اور بندے کے درمیان کیا ہے؟ پیمان ہے، پیمان ہی تو ہے، ٹھیک ہے۔ جو پیمان پہ پورا اترا وہ سرخرو ہے، جو پورا نہ اترا وہ سرخرو نہیں ہے۔ ایک پیمان میثاق جمہوریت کے نام سے بھی ہوا تھا، میثاق جمہوریت سے ہوا تو پنجاب حکومت اس میثاق جمہوریت کے بعد پنجاب حکومت برطرف کی تھی نا، پھر بحال کرنی پڑی تھی۔ دیکھیے نواز شریف صاحب نے ایک بیانیہ دیا اور کوشش کی کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی نام لے کے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو آتش انتقام میں جل رہے تھے ان کے ساتھ تو سنکرونائز کر لیا، ٹھیک، اور کیا انہیں پیشکش کی کہ وزیر اعظم چاہے فضل الرحمان صاحب بن جائیں چاہے یہ بن جائیں، دونوں کو کہا کہ آپ بن جائیں، چاہے آپ بن جائیں چاہے آپ بن جائیں۔ کون بناتا ہے جی؟ کون بناتا ہے کسی کو وزیر اعظم؟ اور اگر پیپلز پارٹی کے زیادہ سے زیادہ کتنے آدمی ہوں گے؟ 35-40 50 اتنے، اس سے بھی کم ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان کے کتنے؟ 10-15، تو میجارٹی ہوگی اگر ان کی حکومت بنتی ہے۔ اگر فرض کیجئے الیکشن ہوتا ہے، مڈ ٹرم الیکشن، کوئی چانس ہے ہارون صاحب؟ تو وہ میں بتاتا ہوں، عرض کرتا ہوں جو میرا اندازہ، میں اندازے بتا سکتا ہوں۔ تو میجارٹی جو ہے حکومت تشکیل پاتی ہے، اس میں 70% آدمی نون لیگ کے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 30% ان دونوں کے ہیں، اتنے بھی نہیں ہوں گے، تو پھر کون آئے گا؟ تو وہ حکومت کس کی ہوگی؟ ڈیفینیٹلی نون لیگ کی۔ وہ اس کو کیوں موقع دیں گے؟ اور اگر چلیے فرض کیجئے ایک وزیر اعظم وہ بنا بھی دیں تو اس وزیر اعظم کی کیا حیثیت ہوگی؟ وہ افغانستان کی ایک نگران حکومت بنی تھی، ابھی روس نکلا نہیں تھا، تو وزیر اعظم ایک دن حکمت یار کے پاس آیا، اس وقت حکمت یار دا موسٹ پاپولر لیڈر، جس طرح آج وسطی پنجاب میں نواز شریف صاحب ہیں، تو وہ یہ کرنا ہے، وہ آدھا گھنٹہ سنتا رہا، اس نے کہا آپ واقعی خود کو وزیر اعظم سمجھ رہے ہیں؟ بھائی وہ کیسا وزیر اعظم ہوگا؟ تو یہ تو بات ان کے نزدیک یہ چکمہ ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اب انہوں نے نواز شریف صاحب نے لے اونچی کی اور نام لیا
اور جناب ٹیپو سلطان بن گئے. اب بھائی آپ 72 برس کے ہیں, آپ کو لوگ جانتے ہیں, 35 36 37 برس سے آپ سیاست میں ہیں, کہ آپ کا طرز عمل ہے کیا. پیپلز پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں صاف الفاظ میں, جن سے ہماری بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہماری مراد اخبار نویسوں کی مختلف کی ہے, میری تو کمی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب والا کون سا وعدہ انہوں نے کبھی پورا, ہم کیسے ان پہ بھروسہ کر سکتے ہیں, کبھی کوئی وعدہ تو پورا نہیں کیا. یہ ان کے بارے میں یہی بات کہتے ہیں. اور دونوں کے, ہم تو وہ زیادہ کلپ چلاتے نہیں ہیں, دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں سب کو پتہ ہے. اب وہ دیکھیے کہ بھائی وہ بالکل وہ کہتے ہیں جی یہ ان سے وہ کر کے اپنا ٹیمپریچر بڑھا کے یہ ان سے سادہ بازی کرنا چاہتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ دنیا, لندن سے تو کوئی کسی کو آنے نہیں دے رہا کوئی ملک, یہاں سے جا رہے ہیں. اور شاید خاقان عباسی لندن چلے گئے ان حالات میں. سنا ہے ان کی ہمشیرہ بیمار ہیں. جی ہمشیرہ بیمار ہیں. ان حالات میں ان کے جانے سے اگر کوئی فائدہ ہو سکتا ہو, ہمشیرہ ان کی ویسے بڑی نیک خصلت خاتون ہے, بائی دی وے ذکر ہے کیا. اچھا, وہ اپنا جا رہے ہیں, جناب والا وہ بات کرنے کے لیے گئے. کس سے؟ نواز شریف صاحب سے. وہ دیکھیں شاید خاقان عباسی بالکل اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید نہیں کرتے, دھیمے میں. اور آپ دیکھیں گے, یعنی ہے میرا اندازہ, کیسز ان کے ڈیلے ہوں گے. عباسی صاحب کے؟ جی. اچھا, زرداری صاحب کے بھی کیس ڈیلے ہو سکتے ہیں. سارے بات کر رہے ہیں. اور اب جو میں بات عرض آپ سے کرنے لگا ہوں اس میں تو آپ کو بالکل یقین نہیں آئے گا. مولانا بھی بات کر رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب. جی وہ بھی بات کر رہے ہیں. جلوس پنڈی نہیں جائے گا. دیکھیں میں اپنے اندازے بتا رہا ہوں, جو اندازہ کرائن سے آپ اندازہ لگاتے ہیں نا. بھائی ایک کسان ہوتا ہے, یوں ہاتھ باہر پھیلاتا ہے اور کہتا ہے بارش ہو جائے گی رات کو. اندازہ ہوتا ہے, غلط تو ہو سکتا ہے. بھائی ساری عمر ہم ان کے دیکھتے رہے نا. مولانا فضل الرحمان اقتدار ملتا کیسے ہے اس ملک میں؟ اقتدار کبھی کوئی 100% فیئر الیکشن کبھی ہوا ہے؟ حافظ حسین احمد صاحب صحیح باتیں کر رہے ہیں. 70 کا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اس کے نتائج قبول نہیں کیے گئے. ورنہ کرتی تو اس میں حسب توفیق دھاندلی تو سبھی کرتے ہیں, سبھی, ٹھیک ہے. پارسا تو کوئی نہیں, سیاست اقتدار کے لیے ہوتی ہے, کوئی اخلاقی بالیدگی کے لیے نہیں ہوتی. وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو اخلاقی بالیدگی, وہ چلے گئے اللہ کے پاس چلے گئے قائد اعظم. تو اخلاقیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, نہیں کہیں دنیا میں. وہ کوئی چرچل ہوتا ہے, کوئی ڈگال ہوتا ہے, کوئی چرچل نہیں. چرچل اخلاقی عظمت کا استعارہ نہیں, ڈگال ہے, ڈگال. اچھا خیر, اس میں بعد میں بات کریں گے کسی موقع پہ. اب جناب وہ یہ سب میرے سارے بات چیت کر رہے ہیں. جلوس وہاں جائے گا اسلام آباد. اچھا جائے گا, اگر جائے گا تو وہاں جائے گا, ٹھیک ہے. اب مسئلہ کیا ہے, پیچیدگی کا ہے جہاں لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی. میڈیا بھی کمال ہے نا, یا تو کسی نے پی ڈی ایم کی حمایت کرنی ہے, عمران خان کی حمایت کرنی ہے. میڈیا پہ مولانا بھی بڑا پوری سچائی تو کون بیان کرتا ہے؟ میری معلومات اتنی نہیں ہیں, اسلام آباد کے بعد اخبار نویسوں کی معلومات ہم سے زیادہ ہیں, لیکن جب کوئی فریق بن جائے گا تو پوری بات کیسے کہے گا؟ بالکل. بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات چاہتی ہے, اور میں آپ کو اس کی ایسی دلیل دیتا ہوں جس کی کوئی تردید ہی نہیں. دیجئے. ابھی 3 ہفتے پہلے تک تو عمران خان صاحب مذاکرات کا نام نہیں لیتے تھے. اب شبلی فراز نے بھی, عمران خان نے خود بھی کہنا ہم نے تو کبھی مذاکرات کے دروازے بند ہی نہیں کیے. بھائی آپ تو بات کر ہی نہیں رہے تھے, آپ تو ایک ہی بات کہتے تھے, این آر او نہیں دوں گا, چھوڑوں گا نہیں, ایک کو پکڑوں گا, چھوڑوں گا نہیں, سب کو رلاؤں گا. ٹھیک ہے. آپ تو یہ بتا رہے تھے کہ میں ان کی ناک رگڑوں گا. اب یہ اچانک مذاکرات کہاں سے آ گئے؟ آپ کی آمادگی کہاں سے آ گئی؟ اب آپ آ جائیں محمد علی درانی پہ. محمد علی درانی جو ہیں, میں انہیں 30 برس سے جانتا ہوں اور کلوزلی جانتا ہوں. نہایت ذہین آدمی ہے, ان کی پاور بیس کوئی نہیں ہے. اچھا, بٹ ہی از اے ویری ویری ٹیکٹفل پرسن. انہوں نے جب دیکھا کہ مذاکرات کی تو ضرورت ہے, اسٹیبلشمنٹ تو چاہتی ہے مذاکرات ہوں, اپوزیشن بھی چاہتی ہے,
اور سچ پوچھے تو ملک کا فائدہ بھی اس میں ہے کہ ڈائیلاگ ہو جانا چاہیے, کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈ, ایک منیمم اتفاق رہے جن چیزوں پہ ممکن ہے, ہونا چاہیے, بعض چیزوں پہ ممکن نہیں ہے, وہ تو ہو جائے نا. معیشت تو ترقی امن میں کرتی ہے, بے یقینی میں تو نہیں کرتی, خوف میں تو کبھی معیشت پنپتی نہیں ہے. بالکل درست. امن تو ایسا ہے ترقی کے لیے جیسے کھیت کے لیے پانی ہے, ٹھیک ہے, جیسے دھوپ سے مٹھاس پیدا ہوتی ہے خربوزے میں اور کھجور میں اور آم میں, یہ تو ایک لازمی چیز ہے. اور عمران خان صاحب کو اس کا کوئی ادراک نہیں. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے میں بات کرتی ہوں ہارون صاحب. محمد علی درانی صاحب سے متعلق بات چل نکلی ہے, مگر مڈ ٹرم الیکشن کی جو بات پہ میں نے سوال کیا ہارون صاحب سے, اس کا جواب ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے لوں گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہارون صاحب, محمد علی درانی صاحب سے متعلق بات چل رہی تھی اور مزید کیا کیا تبدیلیاں ایکسپیکٹڈ ہیں. دیکھیے نا, محمد علی درانی صاحب اس جب خلا تو کہیں نہیں رہتا نا, کبھی نہیں, جب مذاکرات درکار ہیں تو کوئی نہ کوئی آگے بڑھے گا, وہ آگے بڑھے. انہوں نے خود ہی نہیں سے, میں نے پہلے بھی کہا تھا, اب بھی میں کہتا ہوں کہ یہ محمد علی کا برین چائلڈ مجھے لگتا ہے, درانی صاحب کا. اور درانیوں کے خون میں سیاست ہوتی ہے, یاد رکھیے. کوئی درانی خال آپ کو ملے گا جس کا رجحان سیاست کا نہیں ہوگا, فہم نہیں ہوگا. یہ درانیوں کی 250 سال کی تاریخ ہے. وہ درانی تھا نا احمد شاہ عبدالی جی, تو کتنا عرصہ انہوں نے حکومت کی اور کس کمال سے حکومت کی, طویل. لیکن کوئی نتیجہ بھی نہیں. اچھا خیر, کتنے واقعات ہو گئے ہیں اس اثناء میں. ایک تو بڑا واقعہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب نے خوف پھیلانے کی کوشش کی. خوف ایک ایسا ویپن ہے جو بہت سلیکٹیولی استعمال کرنا چاہیے. اگر آپ کے اگر یہ تاثر ہو جائے نا کہ یہ خوف, یہ طالبان کا یہ حربہ تھا نا کہ خوف زدہ کر کے حکومت پہ قبضہ کر لیا, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ملک کو جو نقصان پہنچتا وہ خود کہاں ہے بھائی. اس کاروبار تو برباد ہوا ہی خوف پھیلانے کے نتیجے میں. اس میں مریم لیڈر ایمرج ہو گئی, بلاول لیڈر ایمرج ہو گیا. بالکل بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. یعنی ان کو کئی برس چاہیے تھے جو کام عمران خان صاحب نے چند مہینوں میں کر دیا. اچھا, زرداری صاحب کی حکمت عملی کیا ہے؟ اچھا ایک بیچ میں ایک واقعہ آپ کو سنا دو, پھر زرداری صاحب کی حکمت عملی پہ. مولانا اور بلاول کے درمیان ناراضگی ہے. یہ بلاول کی غیر حاضری بلا وجہ نہیں ہے. اچھا, انہوں نے کہا جی یہ کچھ تو لگائیں ڈپٹی کمشنر, ایک سے زیادہ, کتنے, اور کچھ اور. میں سچی بات ہے یہ مجھے معلوم نہیں کتنے, مگر نہایت قابل اعتماد سوچ کہتا ہے ایک سے زیادہ. اچھا, اور کچھ اور افسر لگائیں. کس لیے؟ اس کو مرحوم ارشاد حقانی نے اس کے لیے ایک اصطلاح وضع کی تھی, نقد داد وصول کرنے کے لیے. اچھی فوراً اپریسیشن ہو جس کی, فوری اپریسیشن, نقد داد وصول کرنے کے لیے. یہ موضوع کا طریقہ ہے اپنے افسر لگوانے ہیں مولانا صاحب کا. جی جی جی, اور کیا, اور کس لیے؟ حافظ جی کھیر کھاؤ گے. ہاں جی, بات یہ ہے زرداری صاحب کا ہدف کیا ہے. زرداری صاحب تو دیکھیے نا, صحت اب ان کی جواب دے چکی ہے. مطلب ویسے تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ صحت خراب ہو کے بعد ہوگا ٹھیک بھی ہو جایا کرتی ہے, اور طویل عرصے تک لوگ زندہ رہتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ان کی صحت تو خراب ہے, یہ بہت ممکن ہے وہ 20 برس مزید ذہنی طور پہ الرٹ ہے. بس اللہ تعالیٰ صحت زندگی دے. اچھا, ان کا کیا ٹارگیٹ ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ سے صاف الفاظ میں یہ کہتے ہیں, جو ہماری معلومات ہیں, مقدمات میں دیکھ لوں گا. مقدمات انہیں دیکھنے آتے ہیں, کیسے ڈیلے کیے جاتے ہیں, اچھا اور کیسے کاغذ غائب ہوتے ہیں, اور کیسے تاریخ پہ تاریخ لی جاتی ہے. جس ملک کا عدالتی نظام جیسا ہے, بعض اوقات تو اہلکار ہی کام دکھا دیتے ہیں نا, کوئی ضروری نہیں ہے کہ جج سے ہی بات کی جائے. اور کیا کچھ نہیں ہو سکتا. جس ملک میں مصنوعی انڈے بنتے ہوں, ہمارے ٹی وی کی خبر ہے, آج میں نے پڑھی, کئی دفعہ پڑھی, نہیں حقیقت ہے, حقیقت ہے, مصنوعی انڈے. ارے بھائی وہ اتنی وضعیت میں کیوں پڑتے ہو, مرغیاں پال لو, اصلی انڈے دے دے گی. وہ اتنا پیچیدہ فارمولہ ہے. وہ پلاسٹک کے انڈے بھی نکل رہے ہوتے ہیں, عجیب و غریب سچویشن ہوتی ہے ان کا. وہ کہتے ہیں مقدمات میں خود دیکھ لوں گا. ویسے مراد اس سے یہی ہے کہ تھوڑی سی مدد کر دیجئے گا, یعنی آپ اس میں دخل نہ دیجئے گا جو کچھ میں کروں. آپ کو یاد ہے نا, انہوں نے کہا تھا اگر کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے نکلے تو وہ ذمہ دار ہے نا. میرا اس میں کیا, میرا اس میں کیا. مطلب یہ ہے
کہ جو آدمی جرم کر کے بچ سکتا ہے وہ قصوروار ہے، وہ قصوروار نہیں، وہ معصوم اس کو. بلاول کو انہوں نے کہا جی پالیٹکس کرنے کی اجازت دی جائے. مطلب وہ دیکھ رہے ہیں نا، اور فرض کیجئے ایک مفروضہ ہے کہ عمران خان صاحب جاتے ہیں، آج نہیں چلیے 10 برس کے بعد، پھر کون ہے؟ پھر بلاول ہے اور مریم ہے. کیا یہی ہیں بس؟ نہیں، اس وقت یہ نظر آتا نا، ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے، نئے پلیئر ایمرج ہوتے ہیں. اب یہ تو سب جانتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، بڑی اہمیت ہے نا. نواز شریف خاندان کی مفاہمت اب نہیں ہو سکتی. جو انڈیا کے معاملے میں انہوں نے ایٹیٹیوڈ اختیار کیا ہے، میں نام لے دوں گا، اگر نون لیگ والے تردید کریں، شریف خاندان تردید کرے، میں نام لے دوں گا. انڈیا سے پرائیویٹ سٹیزن آ کے بھی ٹھہرتے تھے، ہو نوز وہ کون تھے. ایک خاتون اٹھتی تھی ایک بیڈ روم سے نکل کے آ کے کہتی تھی ملازموں سے میرے لیے تو بھنڈی پکا دو. ایک آدمی آتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تو وہ کریلے کھاؤں گا، اپنا چنے کی دال والے. ٹھیک ہے، صحیح. اور سب کو معلوم ہے کلبھوشن کا نام نہیں لیتے تھے، آج بھی انڈیا پہ تنقید نہیں کرتے. او بھائی کب سے کشمیری ذبح ہو رہے ہیں، نام نہیں لیتے. وہ تو اسرائیل کا بھی نہیں نام لیتے، کشمیر کا نام نہیں لیتے. ان کی تو دیکھیے نا، اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے ان پالیسیوں کے ہوتے ہوئے مفاہمت کر لے تو سمجھے ملک کی خدا نخواستہ، میں کوئی سخت لفظ نہیں سمجھ، ملک کو داؤ پہ لگانے والی بات، ٹھیک آپ نے لفظ استعمال کیا، داؤ پہ لگانے والی بات وہ تو نہیں ہو سکتی. تو کیوں نہ وہ زرداری صاحب چانس لیں گے. اقتدار ایسا نشہ ہے کہ صرف اس کا خیال ہی، جیسے دولت کا صرف خیال ہی ہو نا کہ مجھے کہیں سے 10 کروڑ روپے مل سکتے ہیں، تو آدمی پہ آدھا دیوانہ تو وہ اسی وقت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، صرف ٹیمپٹیشن میں ہی لوگ، کتنے لوگ ہیں جو برباد. جناب رسالت مآب کا زبردست قول مبارک ہے اس پہ، لالچی ہمیشہ جھوٹے کے ہاتھوں لٹتا ہے. لالچی ہمیشہ جھوٹے کے ہاتھوں، لالچی جھوٹے کے ہاتھ، مفہوم ہے کیونکہ علی جناب کا معاملہ ہے، تو یہ لفظ اگر پورے یاد نہ ہوں تو یہ کہنا چاہیے کہ مفہوم ہے. اب آپ محمد علی درانی صاحب مرج ہو گئے. بالکل واضح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات چاہتی ہے اور ٹھیک چاہتی ہے. کچھ تو قرار آئے، کچھ تو امن ہو. تو خواجہ آصف کی گرفتاری پیسے کہاں ہیں؟ آپ کو پتا ہے پیسے کہاں ہیں؟ سرمایہ دار کا پیسے کہاں ہے؟ تک کہ گدے کے نیچے 10 کروڑ روپے پڑا ہوا ہے. یہ اچھا کیا کنسٹرکشن والا جو فیصلہ کیا ہے، ٹیکسٹائل والا اچھا کیا، لیکن اس سے اکانومی نہیں چلتی. یہ اسٹاک پروڈکشن بڑھے نا، انڈسٹریل پروڈکشن کتنی بڑھ رہی ہے، ایکسپورٹ کتنی بڑھ رہی ہے. ایکسپورٹ کم ہوئی ہے، یہ کہہ رہے آج فگر ہیں 18% بڑھ گئی، لیکن اوور ٹیکس کلیکشن کتنی، ٹیکس کلیکشن تو کم ہوئی ہے. وہ تو کافی کم ہوئی پہلے. یعنی اگر ڈالرز میں دیکھیں نا، آپ روپے میں بتا رہے ہیں نا جی بڑھ گئی، ڈالرز میں دیکھیں نا 36 بلین ڈالر سے 25 بلین ڈالر پہ آ گئی. اب شاید اس سال کچھ زیادہ ہو جائے. 2.5 سال تو ہنی مون پیریڈ تھا نا ہارون صاحب، وہ سمجھتے رہ گئے. 2.5 سال تو ایوری باڈی نوز کہ 2.5 سال ہنی مون پیریڈ نہیں ہوتا، 3 مہینے ہوتا ہے مشکل سے. ہاں جی. تو یہ تو 100 دن میں کہہ رہے تھے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے. دیکھیے جتنا میں تھوڑا بہت سمجھتا ہوں، دعویٰ تو کوئی آدمی نہیں کر سکتا مستقبل کے بارے میں. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا. مجھے یہ سب کے سب ڈسٹ بن میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پلیئر، سب کے سب. بات یہ ہے انڈیویجولز کی میں بات کر رہا ہوں، پارٹیوں کی نہیں. پارٹیاں تو باقی رہتی ہیں، اس میں نئی لیڈرشپ آ جاتی ہے، نئی پارٹی میں بن جاتی ہے. تحریک انصاف، جب میں لکھ رہا تھا 96 سے آنورڈ کہ تحریک انصاف ایک پارٹی بنے گی، اکیلا ایک میں احمق تھا اس ملک میں جو یہ کہتا تھا 30 اکتوبر 2011 تک کوئی ایک شخص نہیں تھا جو مجھ سے اتفاق کرے، یعنی اخبار نویسوں میں. کہ خان صاحب آئیں گے، حکومت بنے گی، وزیر اعظم بن جائیں گے. وزیر اعظم بننا تو خیر ہے، مطلب اس وقت ہم یہ تو نہیں کہتے تھے، میں تو کہتا تھا خیر پاسبلٹی ہے کہ یہ پارٹی بن جائے گی. کتنے بڑے بڑے آدمی، مجلال حیدر زیدی مرحوم، ایک چیف آف آرمی اسٹاف سابق، مجھے کہتے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، کالموں سے کبھی کوئی. میں کہتا تھا میرے کالم سے نہیں ہوگا، اس کی شخصیت کی وجہ سے ہوگا.
اور جو دوسری پارٹیاں ہیں ان کی خامیوں اور غلطیوں اور کوتاہیوں اور جرائم کی وجہ سے ہوگا. اور وہ ہوا. ٹھیک ہے. مجھے تو یہ اس لیے ہمیں چاہیے 7-8% گروتھ ریٹ. دفاع کے سے نپولین نے کہا تھا فوج پیٹ کے بل رینگتی ہے. اگر پیسہ نہیں ہے فوج کو تنخواہیں دینی ہے نا, اسلحہ خریدنا ہے نا. کویت نے آج $4 بلین کا اسلحہ آرڈر کیا ہے. یہ تو اتنا سا ملک ہے, سرحدی ضرورت ہے یہ. تو پیسہ نہیں ہے تو ملک کا دفاع کس چیز سے ہوگا؟ اور اگر اکانومی ڈوبتی چلی جائے گی, مجھے نہیں نظر آتا ہے عمران خان کے ہوتے ہوئے اکانومی 2% پہ بھی گرو کرنے لگے, 3% پہ بھی گرو کرنے. آئی ڈونٹ. اس پورے سال عزم لے کے آئے ہیں وہ, جو مرضی کر لیں. بات یہ ہے پیسہ دنیا کی حساس ترین چیز ہے. ایک صاحب لاہور سے ان کا تعلق ہے, نام میں نہیں لے سکتا, میں نے اجازت نہیں لی, انہوں نے تفصیل کے ساتھ عمران خان کو بریف کیا کہ یہ ہیں مسئلے. ٹھیک ہے. انہوں نے صرف ایک بات نہیں کی, وہ میں کہہ دیتا ہوں کہ ایک دن حفیظ شیخ اپنا اٹیچی کیس اٹھا کے چلے جائیں گے. ان کا کیا اسٹیک پہ ہے؟ ایک آدمی جاتا ہے ایک رائے دیتا ہے عمران خان صاحب کو, ایک دوسرا آدمی جاتا ہے دوسری رائے دیتا ہے, تیسرا آدمی تیسری رائے دیتا ہے. ایک فوج جمع کی ہوئی ہے. ان کا اسٹیک پہ کیا ہے؟ ان کی کمٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ اسٹیک پہ تو بس عوام ہے ہارون صاحب. اسٹیک پہ عوام ہے نا. اچھا, جو سیریس ہیں وہ کون ہے جس پہ لوگ بڑا چڑھتے ہیں اور بعض اوقات لوگ سیریس ہے اسٹیبلشمنٹ, اس لیے کہ وہ سمجھ رہی ہے کہ اکانومی خراب ہونے کا نتیجہ بہت ہو رہی ہے, لیکن وہ باریکیاں تو نہیں سمجھ سکتے. سیاست کی باریکیاں, نہ سیاست کی نہ معیشت کی. ٹھیک بھائی, ایک آدمی چاہیے, ایک آدمی. بخدا میں اگر عمران خان کی جگہ ہوتا تو میں وزارت عظمیٰ قبول نہ کرتا, صدر بن کے بیٹھتا. بھائی اسے کہاں لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتا ہے, کرزمیٹک ہے, اور ایک چیف ایگزیکٹو, یہ تو وہ کریں گے نہیں کبھی. تو کم از کم یہ کریں کہ ایک آدمی لائیں, ایک ڈنگ کا ایک آدمی چاہیے ہوتا ہے. بھائی شوکت ترین کو لیں, میں کوئی ویسے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہی اگر میں کسی کا نام لوں, جو آدمی سمجھتا ہو اور اس کو اختیار دیں اور وہ اپنی ٹیم بنائے, شوکت ترین پہ بھی اور اس کو سپورٹ دیں. اب وہ کہتے ہیں ایف بی آر والوں کو بلا کے کہتے ہیں ڈٹے رہو, چھوڑنا نہیں. او بھائی چھوڑنا نہیں, جو آدمی ٹیکس دے رہے ہیں ان کا کتنا خون نچوڑو گے؟ اس میں ہیں بعض غلط کار بھی ہیں. جو 10 لاکھ آدمی نہیں دے رہے ان سے کیوں نہیں لیتے؟ ان سے کیوں نہیں وصولیاں ہو رہی؟ ظاہر ہے ایک سال میں آپ 10 لاکھ نئے ٹیکس دہندگان پیدا نہیں کر سکتے. جیسے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں, بھئی چلو گے, پہلا قدم اٹھاؤ گے تبھی تو آگے بڑھو گے. اس پہ کیا فکرہ کہا تھا پروفیسر احمد رفیق اختر نے, وٹ اے گریٹ اسکالر ہی از. راہ محبت میں پہلا قدم ہی شہادت کا قدم ہوتا ہے. وہ تو خیر تصوف کے بارے میں ہے کہ جب آدمی اللہ سے لو لگاتا ہے تو اس کا پہلا قدم ہی شہادت کا, اس کے بغیر تو کشتی ساحل سے ہمکنار نہیں ہو سکتی. ایک بریک کے بغیر بھی ہارون صاحب پروگرام آگے نہیں جا سکتا. ایک بریک لے لیتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو کرک کے اندر جو مندر کا واقعہ ہے اس سے متعلق تفصیل سے بات ہوگی. سی سی پی لاہور کے ہٹائے جانے کے حوالے سے تفصیل سے بات ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ عرب ممالک کے اوپر بھی میں ہارون صاحب کی رائے لوں گی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں. مجھے سوال کا جواب دیں, اب ہوگا کیا؟ فائنل بتائیں, باٹم لائن کیا ہے, کیا ہوگا, کیا بنے گا؟ دیکھیے میرا اندازہ یہ ہے کہ یہی صورتحال رہتی ہے اور کشیدگی برقرار رہتی ہے, اور خان صاحب کا یہی بے لچک رویہ رہتا ہے, اور یہی کیبنٹ رہتی ہے, اور یہی پنجاب کا وزیر اعلیٰ رہتا ہے, تو چیزیں مڈ ٹرم الیکشن کی طرف چلی جائیں گی. اور یہ حالات دیکھیے, سیاست میں سب سے اہم چیز حالات کا جبر ہے. دیکھیے وہ مذاکرات کے لیے کہہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ, وہ ٹھیک کہہ رہی ہے, پولائٹلی کہہ رہی ہے, ڈیسنٹلی کہہ رہی ہے, کوئی ان پہ دباؤ تو نہیں ڈال رہے, کوئی انہیں تنگ تو نہیں کر رہے. تو دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے. لیکن اگر نہیں ہوگا اور شورش برپا رہے گی, ہنگامہ ہوگا فرض کیجئے, اور کچھ ڈیلیور نہیں ہوگا, اکانومی دیکھنا 1 سال اور گزر جاتا ہے, 1 سال اور گزر جاتا ہے اور اکانومی ٹھیک نہیں ہوتی. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں ٹھیک ہوتی, نہیں ٹھیک ہوگی, نعروں سے نہیں ٹھیک ہوتی. سٹاک ایکسچینج اکانومی نہیں ہے, اکانومی ہے پیداوار. 25% حصہ ہے زراعت کا اکانومی میں, اور وہ کتنا ٹیکس دیتی ہے زراعت, ایگریکلچر شعبہ 25% حصہ ہے, 1% ٹیکس دیتی.
क्यों? सारा पैसा जो है मिडल मैन समेट के ले जाता है। पिछले दिनों टीवी पे बास चैनल्स पे बड़े अच्छे प्रोग्राम इस पे, मुझे खुशी हुई। ओ भाई, ये FBR शब्बर जैदी साहब कहते हैं, एक सीरियस आदमी जिसकी सारी उम्र इसमें गुजरी है, कि 2000 आदमी हैं काम के, 20,000 या वो हैं जो रिश्वतखोर हैं या निकम्मे हैं। वो 2000 आदमियों को 20,000 आदमी काम नहीं करने दे रहे। आप उसको रिशफल क्यों नहीं करते? उस दिन करेंगे जब हर चीज बैठ जाएगी। मेरा ख्याल है कि हालात का जबर मिड टर्म इलेक्शन की तरफ ले जाएगा। इमरान खान साहब के पास इस वक्त वो मजबूत हैं, इसलिए कि आप देखिए ना, फूट पड़ गई PDM में मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी जो है वो शिकस्त और से 2-4 हो गई। फाइनली वो मेरा ख्याल है प्रिवेल कर जाएंगे, लेकिन बहरहाल वो ज़हनी तौर पे एंगेज तो उन्होंने कर लिया ना, और वो कोई गैर अहम लोग नहीं हैं, और उनकी रेपुटेशन मौलाना से बेहतर ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना? तो लेकिन बहरहाल हल्के खुदा महंगाई से जब तंग आ जाएगी, बेरोजगारी का ये आलम है लाहौर की सड़कों पे भी और इस्लामाबाद की सड़क, 2 शहरों में तो मैं घूमता रहता हूँ कि हर चौराहे पर भिखारी खड़े हैं और उनकी तादाद कम अज कम 10 गुना बढ़ी है। और इस कदर आप जहनी अजियत से गुजरते हैं हर चौराहे पर। एक बूढ़ा आदमी था, भी उसके हाथ कांप रहे थे, वो कुछ खिलौने वगैरह बेच रहा था। तो कितनी अजियत है। और जिसके घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, उसे इससे क्या है कि आपने स्टेट ऑफ आर्ट मिसाइल बना लिए, स्टेट ऑफ आर्ट एटमी प्रोग्राम बना लिया, और आपने बेशुमार मुल्क के दफा का बंदोबस्त कर लिया। बहुत अच्छा किया, मगर वो दिफा सबसे अहम है, और बहुत अच्छा किया। सलाम है उनको जिन्होंने कुर्बानियां दी और शहादतें पेश की। लेकिन खाने के लिए रोटी तो चाहिए। और जब भिखारी बहुत ज्यादा हारून साहब हो जाते हैं, जब आप मईशत जो है, भाई आप कदीम दौर में जिंदा रहे, आप जदीद मईशत में दाखिल। दुनिया में आप दुनिया की मईशत का एक हिस्सा हैं। मईशत गिमिक से नहीं चल सकती, गिमिक से पॉलिटिक्स चलती है, वो भी वक्ती तौर पे। मगर मईशत तो बिल्कुल ही नहीं, मईशत गिमिक्स पे तो नहीं चलती। मईशत में 2 + 2 हमेशा 4 होते हैं। सियासत में नहीं होता। सियासत में 2 + 2 22 भी हो जाता है। हारून साहब, मगर एक और अहम मामला है, मुझे ये बताइए, ऐसा क्या है कोई भी CCPO टिक नहीं पा रहा, बन नहीं पा रही, या टिकने नहीं दिया जा रहा? उमर शेख साहब भी चले गए। उमर शेख साहब ने तो बिल्कुल नहीं टिकना था। भेजे गए या चले गए? देखिए, मैंने उनके बारे में सिर्फ इतना अर्ज किया, भेजे गए, चले गए क्या मतलब है? ये भी भेजे। मैं बताता हूँ ना मसला क्या है। मैंने तो सिर्फ इतना अर्ज किया था कि भाई काम करेंगे तो फिर राय देंगे। हमेशा हर प्रोग्राम में जब भी बात हुई यही कहा गया। मगर मैंने एक बात कही कि दावा बातिल होता है। वो दावे बड़े करते थे। उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे फोन किया, अच्छा, कि मैं मिलना चाहता हूँ। अच्छा, मैंने कहा मिल लेंगे, कोई बात नहीं, मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा। अभी मिल के क्या करना? मुझे याद है ये बात, मुझे याद है, मिल के क्या करना है। अच्छा, मैं ये चाहता था कि भाई आपको राय, मैं दयानतदारी से ही समझ, मुमकिन है कर दिखाएं, और कर दिखाएं तो सुभान अल्लाह। अब लाहौर तो तमाम बड़े शहरों की तरह जराइम पेशा लोगों के माफियाज हैं बेशुमार। खुद पुलिस अफसर तो हैं जो जायदाद का कारोबार करते हैं, और पुलिस से मिले बगैर कब्जा ग्रुप वजूद में कैसे आ सकते हैं? और रेलवे तक की तो ज़मीनों पे कब्जा है। कुछ साद रफीक ने हिम्मत दिखाई, कुछ शेख साहब ने भी दिखाई, कुछ वागुजार को करना चाहिए उसको, और उसको प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए, प्रॉपर इस्तेमाल यूटिलाइज होना चाहिए उसको। अब इनका मसला क्या था? इनका मसला ये था कि ये मातहत भी इनसे आजिज और ऊपर वाले भी आजिज। क्यों? देर से सो के उठते थे, मातहतों को डांट डपट बहुत करते थे, IG रोता था। देखो ना, उन्होंने ये जो फिक्रा कहा कि मुझे बताओ, मैं जवाब दूं, मैं हूं अथॉरिटी, IG नहीं है। अच्छा, इस बात को पोलाइटली ये कहा जा सकता था कि भाई लाहौर की हुदूद में जो कुछ भी है, मैं चूंकि उसका जिम्मेदार हूं, मेहरबानी करके मुझे बताया, इन्फॉर्म किया गया। और दूसरी बात, ये बातपुर से अपनी जगह बातपुर से भी करनी पड़ती है। वो बुनियादी तौर पे वो उसूल ठीक कहते थे, पुलिसिंग ऑफ पुलिस, पुलिस की भी जवाबदेही हो, ये बात तो ठीक है। लेकिन भाई इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है, और इतने दावे करने की क्या जरूरत है? उन्हें बड़े यकीन था अपने काम पे। एक माताएं जाकर रोते थे IG के पास, IG साहब इमरान खान साहब के पास जाकर रोते थे। आपने क्या कर दिया? अच्छा,
جو آدمی اپنی ذات کو اجاگر کرنے میں لگ جائے وہ کام میں اتنا انہماک نہیں رہتا. اب نتیجہ کتنے سی سی پی او بدلے ہیں؟ یہ چوتھا ہے، یہ پانچواں آ گیا. یہ جو نیا آدمی ہے فیصل آباد والوں سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا ہے اچھا آدمی ہے، لیکن ہم اچھا مانیں گے تب ابتدائی تاثر اچھا عمر ہے شیخ صاحب کے بارے میں جب وہ کام نہیں، جب کام کریں گے. ججمنٹ تو دینی نہیں چاہیے جب وہ اپنی پرفارمنس دیں گے. فیصل آباد میں اکثر لوگوں نے ان کے حق میں رائے دی. اچھا وہ کام کریں گے تو پتہ چلے گا. تو دعوے کریں، کتنے چیف سیکرٹری بدل گئے، کتنے آئی جی بدل گئے. یہ ہے مردم شناسی اور یہ ہے نظم و نسق کرینہ. اسلام آباد سے بیٹھ کے او بھائی ایک آدمی 3 سال کے لیے ہونا چاہیے. چلو کبھی غلطی بھی لگ جاتی ہے تو چلو ایک کی بجائے 2 ہوتے. 5 آئی جی بھائی کیا. اور ہر دفعہ خان صاحب فرماتے ہیں کہ اب بہترین آدمی کا انتخاب کیا ہے. درانی صاحب بہترین آدمی نہیں تھے، واپس لے آئیں، کچھ کر لیں. کچھ نہیں، جب آپ نے اصول پہ چلنا ہی نہیں ہے. وہ تو چودھری پرویز الہی نے کہا نا یہ 4 اضلاع میں ہمارے بندے لگیں گے. جب اس کے لگیں گے تو بزدار صاحب کے کیوں نہیں لگیں گے؟ جب بزدار صاحب کے لگیں گے تو وزیروں کے کیوں نہیں لگیں گے؟ جب آپ دھاگا توڑ دے، ٹالسٹائی نے کہا تھا ہار پھولوں سے نہیں بنتا، ہار دھاگے سے بنتا ہے. کوئی چیز ہوتی ہے پرونے والی، وہ چیز کیا ہے؟ بیسک پرنسپل. وہ بیسک پرنسپل آپ نے کھو دیا. یہ تو پھر باریاں ہیں نا ہارون صاحب، ایک باری ان کی ایک باری ہماری. باریاں کیا ہیں؟ بس یا تو آپ اصول پہ چلیں، اور اگر مسئلے یہ آئی ایم ایف کے معاملے میں کیا تھا بھائی، آئی ایم ایف سے ہم نے قرض نہیں لینا. پھر آپ نے اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب آپ بے دستپا ہو گئے تو ایسی شرائط قبول کرنا پڑی جو آپ شروع میں کرتے تو شاید نہ کرنی پڑتی. مگر ایک وزیر خزانہ بنا دیا، پھر پتہ چلا کہ نہیں. پھر ایک وہی روایتی وزیر خزانہ پیپلز پارٹی کا اٹھا کے لے آئے. کہا تھا بڑے اب ایک فوج ظفر موج ہے ماہرین کی، مگر کام ٹکے کا نہیں ہے ہارون صاحب. میں تو بخدا اگر میرے بس میں ہو، اور یہ ماہرین کہتے ہیں جو ہم نے ماہرین ہی سے سیکھتے ہیں، اس ایف بی آر کے زیادہ سے زیادہ 1000-1500 آدمی رکھے جائیں، باقی سب دوسرے محکموں میں بھیج دیے جائیں جہاں پیسوں کا لین دین نہ ہو. اور پیرالل 2-3 ہزار آدمی ٹرینڈ کر کے، 2-3 ہزار آدمی سے زیادہ کی ضرورت نہیں. اب کام اس کمپیوٹر پہ ہوتا ہے. بالکل صحیح، ٹھیک ہے، گھر بیٹھے بھی ہوتا ہے ہارون صاحب. اور جب آپ ایک دیکھنا اسی ملک میں یہ آرمی موجود ہے جو ڈیلیور کرتی ہے. یہ نہیں کہ خامیوں سے پاک ہے، خامیوں سے پاک نہیں ہے، بلکہ بلنڈرز کیے ہیں، حیران کن بلنڈرز کیے ہیں. لیکن کوئی اکاؤنٹیبلٹی تو ہے. مجھے کراچی کے ایک کور کمانڈر نے کہا، جب بڑی شورش تھی، ہم جاتے تھے تو فوجی افسروں کو اجازت تھی کہ وہ اخبار نویسوں سے ملیں. رینجرز کے چیف کو بھی اجازت تھی اور کور کمانڈر کو بھی اجازت تھی. اس نے کہا میں ایک کیپٹن کا تبادلہ نہیں کر سکتا. یو امیجن اٹ، کور کمانڈر ایک کیپٹن کا تبادلہ نہیں کر سکتا. فوج کیسے ڈیلیور کرتی ہے؟ اس لیے کہ فوج میں کوئی نہ کوئی جواب دہی کا نظام ہے، موجود ہے، ڈسپلن موجود ہے، اور اپریسیشن کا بھی کوئی نظام ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پولیس میں جب بڑا افسر کسی کانسٹیبل کو بلاتا ہے، اگر نام معلوم نہ، دور کھڑا ہو، ویسے تو نام لکھا ہوتا ہے، تو اس کے بعد ملازم کو بلاؤ. اور فوج میں کیا کہتے ہیں؟ شیر جوان ادھر آؤ. ہاں شیر. اب وہ کتنے دیکھا نا، ایک ماحول آپ کام کا پیدا کرتے ہیں. وہ ماحول کہاں ہے؟ ٹی وی پہ چیخ رہے ہیں 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک چیخ رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. یہ تاریخ انسانی میں یہ واحد دور ہے جہاں پارٹیوں نے گالی گلوچ کے لیے آدمی رکھے، ماہرین تیار کیے، ٹیکنالوجی کا کیا استعمال کیا، کریکٹر اسیسیشن. ہر وہ اخبار میں جس نے اختلاف کیا اسے کہا کہ یہ بکاؤ ہے، یہ فلاں ہے، گندی گالیاں دی. بھائی وہ غلط کہہ رہا ہوگا، یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن یہ آپ نے کیسے طے کر لیا کہ وہ بکاؤ ہے؟ میں تو روز پڑھتا ہوں اور میں ان میں سے بیشتر اخبار نویسوں سے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ نہیں ہے. یعنی وہ پریجوڈس ہو سکتے ہیں، ان کی رائے غلط ہو سکتی ہے، وہ غصے میں ہو سکتے ہیں، ان کی کسی کے ساتھ ہمدردی ہو سکتی ہے. آخری سوال، لیکن بکاؤ تو نہیں ہے. آخری سوال 1 منٹ ہے میرے پاس ہارون صاحب.
یہ ساری گندی گالیاں جو دی جاتی ہیں، جو میڈیا سیل بنائے ہیں، ہم اپنی نوجوان نسل جس کو عمران خان صاحب سمیت سبھی لوگ کہتے ہیں ہمارا مستقبل ہے، ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ سوشل فیبرک تباہ ہو رہا ہے، یعنی اتنی معاشرے میں تلخی گھلتی جا رہی ہے کہ اس کو سمیٹنے کے لیے سارا کارخانہ بند کرنا پڑے گا ایک دفعہ۔ یہ تو ہوئی ایک بات۔ ذرا سوچیے، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، قرآن کریم کو مانتے ہیں، یوم آخرت اور روز جزا کو مانتے ہیں۔ مجھے کوئی یہ بتائے، ایک تو یہ ہے کہ خطا ہو گئی، انسانوں سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ ڈٹرمنٹلی خطا پہ کھڑے رہتے ہیں، تو روز قیامت یہ خدا کو عمران خان صاحب کیا جواب دیں گے، اور مریم صاحبہ کیا جواب دیں گے، اور نواز شریف صاحب کیا جواب دیں گے؟ اس معاملے میں کتنی عجیب بات ہے کہ پیپلز پارٹی کا رویہ بہتر ہے اور مولانا فضل الرحمان۔ چلیے وقت ختم ہو گیا ہارون صاحب، میرے پاس کرک کے واقعے کے حوالے سے بھی بات کرنی تھی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے، عرب ممالک کے تعلقات پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔